मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। रमज़ान का महीना जो है वो बीमारियों से बचने के लिए क्योंकि हमने सिर्फ उसके रूहानी फ़वाइद पर तो काफ़ी ज़्यादा काम किया है, लेकिन उसके तिबी फ़वाइद पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया है और जिसका यहाँ पर फुक़दान है। तो रमज़ान का महीना जब आता है तो ख़ास करके मरीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जो लोग बीमार हैं या जो लोग सफ़र में हैं तो उनको रोज़ा ना रखने की छूट दी हुई है और वो सफ़र मुकम्मल करके या बीमारी से सेहतयाब हो के बाद में रोज़े रख सकते हैं। और लेकिन बीमारों का जहाँ तक ताल्लुक़ आता है तो ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन से बीमार कौन से मरीज़ जो है वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। और मैं चुनाचे माहिर अमराज़ क़ल्ब के नाते फिर क्योंकि मरीज़ वहाँ पर अक्सर सवालात पूछते थे तो फिर उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना कभी कभार मुश्किल हो जाता था। तो फिर अपने तजर्बे के बेस पर और अब ये जो यहाँ पर मैंने स्लाइड बनाई हुई है ये टर्किश सोसाइटी जो है वो टर्कों ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। मिडल ईस्ट में भी, कतर में या सऊदी अरब में भी वहाँ के डॉक्टरों और वहाँ की कार्डियक सोसाइटीज़ ने अपने कौमों के लिए काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के महीने में कौन से मरीज़ रोज़ा रखें कौन से ना रखें। और आज का जो मौजू है वो ख़ास करके अमराज़ क़ल्ब के लिहाज है क्योंकि बीमारियाँ तो बेतहाशा हैं और हर डॉक्टर जो है वो मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ में महारत रखता है, तो लिहाजा वो बेहतर तरीके से बाकी जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ हैं और उनमें ये क्लियर नहीं होता था कि कौन से मरीज़ रोज़ा रखें कौन से मरीज़ रोज़ा ना रखें। तो लिहाजा फिर मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ ने या मैंने अपने तजर्बे के बेस पर बाकी सोसाइटीज़ के रिकमेंडेशन का मुताला करके और यहाँ पर जो है वो, लेकिन एक चीज़ याद रखनी चाहिए क्योंकि ये सपोज़ करके कि कंसेंसस स्टेटमेंट है टर्किश सोसाइटी की, और तो ये जो भी मुख्तलिफ़ मुल्कों की गाइडलाइंस होती हैं वो हमें यहाँ डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को गाइड करने के लिए होती हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हम बग़ैर सोचे, क्योंकि हर कौम हर बीमारी और बीमारी की शिद्दत हर मरीज़ में मुख्तलिफ़ होती है। तो लिहाजा जो भी फिजिशंस हैं या जो मरीज़ हैं वो सिर्फ़ बाहर की जो गाइडलाइंस हैं वो उनको सिर्फ़ सामने रख के और फ़ैसले ना करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जितने भी अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीज़ हैं और वो अपने मर्ज़ के लिहाज से और मर्ज़ की शिद्दत के लिहाज से अपने अपने फिजिशन से जिनसे वो इलाज कराते हैं उनके साथ मशवरा करें और उनसे पूछें कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं और कौन से हालात में उनको रोज़ा तोड़ना चाहिए। तो ये जो कंसेंसस स्टेटमेंट है तो ये एक जनरल गाइडलाइन है, तो आप इस गाइडलाइन को पढ़ें और देखें और मैं जो कुछ कह रहा हूँ मुझे सुने और अपने अगर आप समझते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आपकी मर्ज़ के लिहाज से आपके लिए मुफीद है तो आप फ़ैसला करें, और जहाँ आपको कोई सी किस्म का कोई भी डाउट हो तो अपने फिजिशन जो भी आपका मुआलिज है या आलिम दीन जहाँ ज़रूरत हो तो आलिम दीन से मशवरा करें। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि वो मरीज़ अमराज़ क़ल्ब के ऐसे मरीज़ रोज़ा ना रखें या रोज़ा रखने तो बड़े एहतियात के साथ जो है वो रोज़ा रखें।
اور وہ مریض جن کو نیو آنسیٹ نیا انجائنا کے اس کو نیو آنسیٹ انجائنا یہ ہے کہ مریضوں کو سینے میں درد ہوتا ہے اور کچھ مریضوں کو تھوڑا سا ہلچل کرنے سے چلنے میں درد ہوتا ہے، سینہ جیم ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ سینے پر کوئی ہاتھی بیٹھ گیا ہے، پورا سینہ جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے اور چلنے سے ان کو سینے میں درد ہوتا ہے اور جو جبڑوں میں جاتا ہے، کندھوں میں جاتا ہے۔ کچھ مریضوں کو پیٹ سے شروع ہوتا ہے اور سینے میں جاتا ہے اور پھر جبڑوں میں جاتا ہے یا بیک سائڈ پر جاتا ہے۔ اور یہ جو انجائنا کا درد ہوتا ہے یہ دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک اسٹیبل ہوتا ہے، دوسرا انسٹیبل ہوتا ہے۔ دونوں کو اس طرح سے فرق کر لیتے ہیں۔ جو اسٹیبل انجائنا کے مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا چلیں گے تو درد ہوگا۔ جو انسٹیبل انجائنا کے مریض ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کا انجائنا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور ان کا جو انجائنا ہوتا ہے وہ نہ صرف چلنے سے ہلچل سے درد ہوتا ہے اور آرام کرنے سے رک جاتا ہے، لیکن ان کو کسی وقت بھی لیٹے سوئے ہوئے بیٹھے ہوئے اور کسی وقت بھی ان کو درد ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو انسٹیبل انجائنا کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور یہ جو انجائنا ہوتا ہے اس کا درد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جبکہ جو ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے اور ہے تو دونوں ہی شریانوں کی بیماری، لیکن یہ کہ جو ہارٹ اٹیک کا درد ہوتا ہے وہ شدت کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں کو انجائنا سے ہارٹ اٹیک سے پہلے انجائنا کے علامات ہوتے ہیں اور زیادہ تر مریضوں کو 65% مریضوں کو ہارٹ اٹیک سے پہلے انجائنا کے علامات نہیں ہوتے ہیں اور ان کو اچانک سوتے ہوئے رات کو آدھی رات یا کسی بھی وقت کام کے وقت یا کسی بھی وقت جو ہے وہ اچانک سینے میں درد اٹھتا ہے اور اس درد کی شدت اور ڈیوریشن 20 منٹ سے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ مریضوں کو الٹیاں ہوتی ہیں، کچھ مریضوں کو ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، تو ان کو جب ECG کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو لہذا وہ مریض جن کو نیو آنسیٹ انجائنا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اگر ان کو 6 ہفتے سے 12 ہفتے کے اندر اس قسم کا مرض جو ہے وہ ڈائیگنوز ہوا ہے تو ایسے مریضوں کو یا تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہر مریض اور مرض مختلف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مریض جن کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا انجائنا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے جو ہیں علاج ہوئے ہیں، خاص کر کے جن کو اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے جس کو ہم کورونر انٹرونشن یا پرائمری اینجیوپلاسٹی بھی کہتے ہیں، PCI بھی کہتے ہیں، یا وہ مریض جن کو ریویسکولرائزیشن ہوئی ہے، کیبیج ہوئی ہے، بائی پاس آپریشن ہوا ہے، تو ایسے مریضوں میں چنانچہ روزے میں ڈی ہائیڈریشن کے امکانات ہوتے ہیں، تو پھر شریانوں میں یا اسٹینٹ جہاں لگے ہوئے ہیں تو ان میں پھر اسٹینٹ تھرومبوسس یا شریان میں کلوٹ آنے کے جو ہے وہ امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے مریض جن کا ریسنٹ بائی پاس یا ریسنٹلی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے تو ایسے مریضوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا روزہ رکھنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ مریض جن کو شریانوں کی وجہ سے یا بغیر شریانوں کے اسکیمک ہارٹ فیلئر یا نان اسکیمک ہارٹ فیلئر کے سمٹمز ہیں۔ تو جو اسکیمک ہارٹ فیلئر ہوتا ہے وہ بھی شریانوں کی بیماری ہے، لیکن اسکیمک ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں سانس کی شکایت ہوتی ہے، انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں سینے میں درد کی شکایت ہوتی ہے، اور یہ جو اسکیمک ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو پرانے ہارٹ اٹیک ہوئے ہوتے ہیں، پرانی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہوتی ہے یا بائی پاس آپریشن ہوا ہوتا ہے، اور اب ان کو ہارٹ فیلئر کے علامات یعنی ہلچل کرنے سے سانس کی شکایت ہوتی ہے، پاؤں پر ان کے سوجن آ جاتی ہے، رات کو سو نہیں سکتے، تھوڑی سی ہلچل کرتے ہیں تو سانس کی شکایت ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا روزہ رکھنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے مریض ہوتے ہیں جن کی شریانیں نارمل ہوتی ہیں لیکن ان کو ہارٹ فیلئر کی بیماری ہوتی ہے، ان کے ویل خراب ہو جاتے ہیں، یا
مختلف قسم کے وائرسز جو ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، یا حملہ آور تو میں پیریپارٹم کارڈیومایوپیتھی پرانی ہوتی ہے اور ان کو ہارٹ فیلئر کی بیماری ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ان کی مختلف اسٹیجز ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جو ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے مریض ہوتے ہیں، ان ایڈوانس ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان میں بالکل ہی روزہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، کیونکہ ان کو بار بار کبھی کبھار روزانہ ایمرجنسی میں جانے کی نوبت آ جاتی ہے، یا بار بار اسپتالوں میں داخل ہونے کی نوبت آتی ہے۔ ان کو دوائیں جو کھاتے ہیں وہ اثر نہیں کرتی ہیں، تو ان کو انجیکشنز کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ایڈوانس ہارٹ فیلئر جو اسٹیج ڈی کے مریض ہیں وہ روزے نہ رکھیں۔ البتہ جو اسٹیج سی والے جو پیشنٹس ہیں ان کو اگر ہارٹ فیلئر کے علامات فنکشنل کلاس 3 to 4 ہوتے ہیں اور ان کو ڈایورٹک یعنی پیشاب آور دواؤں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جن مریضوں کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھنے یا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ایسی دواؤں کا انتخاب کریں جو، کیونکہ بہت سارے جو میلیگننٹ ہائپر ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو 3 4 قسم کی گولیاں بار بار کھانی پڑتی ہیں، اس کے باوجود ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ روزہ جو ہے وہ موسم کے لحاظ سے کبھی جیسے سردیوں کا موسم ہے ابھی تو 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، لیکن گرمیوں کے موسم میں کبھی کبھار 18 20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو دواؤں کا جو ایفیکٹس ہوتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کا پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ مریض جن کا بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری کنٹرول نہیں ہے، تو ایسے مریضوں کو روزہ رکھنے سے پہلے اپنی بیماری کو کنٹرول کرنا چاہیے اور دواؤں کا جو ڈوز ہے وہ ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ جو شارٹ ایکٹنگ دوائیں ہوتی ہیں اس کو لانگ ایکٹنگ دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو تبدیل کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن کو دل کی رفتار غیر منظم ہوتی ہے، ایٹریل فبریلیشن ہوتی ہے، وینٹریکولر ایرتھمیاز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، یا وہ مریض جن کو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ان کو ڈیوائس لگے ہوئے ہوتے ہیں، RCD یا CRTD، یا کہ ان کو پیس میکر لگا ہوا ہوتا ہے ایرتھمیاز کی یا کنڈکشن ڈیفیکٹ کی وجہ سے، تو ایسے مریضوں کو بھی یا تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، خاص کر کے اگر نیا ڈیوائس لگا ہوا ہے تو ایسے مریضوں کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا روزہ رکھنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے دل کے ویلز جو ہیں، یا تو وہ ویلز کیونکہ جو ریمیٹک فیور ہے اور اس کی وجہ سے ریمیٹک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں، وہ ہمارے گاؤں میں نوجوانوں میں کافی زیادہ ہے، اور تو ان میں چنانچہ ویلز کی بیماریوں کی وجہ سے اگر ویل کے جو بیماریاں ہیں وہ یا تو شدت کے ساتھ وہ تنگ ہو چکے ہیں، جیسے مائٹرل اسٹینوسس ہے، ایورٹک ویل اسٹینوسس ہے، یا پھر دل کے ویل جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں، جن کو مائٹرل ریگرجیٹیشن ہوتی ہے، ایورٹک ریگرجیٹیشن ہوتی ہے، یا دونوں ہوتے ہیں، مکس ہوتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو ایک سے زیادہ ویل جو ہے وہ تنگ یا ویل جو ہے وہ لیک کرتے ہیں، تو لہذا ہر مریض جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ تو وہ مریض دل کے جو وہ ویلز کے بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں جن کو اگر ویل جو ہیں وہ شدت کے ساتھ تنگ یا لیک کر رہے ہیں، تو ایسے مریضوں کو جو ہے وہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اگر بہت سارے مریض ہوتے ہیں ان میں بیماریاں تو شدید ہوتی ہیں لیکن علامات نہیں ہوتے ہیں، تو مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو کسی قسم کی کوئی علامات، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو لہذا میں روزے رکھ سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ اپنے معالج سے جو ہے وہ مشورہ کریں، لیکن جن کے ویل جو ہیں وہ کافی زیادہ شدت سے لیک یا تنگ کر رہے ہیں، تو گائیڈ لائن کے لحاظ سے
ان کو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دل کی مختلف پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں، اور خاص کر کے جن کی کمپلیکس سائنوٹک کنجنیٹل ہارٹ پرابلمس ہوتے ہیں، اور کچھ مریضوں کے وہ کریکٹڈ ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان میں ریزیڈیول پرابلمس ہوتے ہیں، یا ان کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان کو پلمونری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کا جو امراض ہیں، سائنوٹک ہارٹ پرابلمس جو ہیں وہ جو ہے وہ ورس ہو سکتے ہیں۔ تو لہذا ایسے مریضوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزے رکھ رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو دل کے مختلف امراض کی وجہ سے ان کے ریسنٹ آپریشن ہوئے وہ ہوتے ہیں، دل کے ویلز کی بیماریوں کے آپریشن ہوئے ہوتے ہیں، یا دل کی پیدائشی بیماریوں کے ریسنٹ آپریشن ہوئے ہیں، یا دل کی جو جھلی ہوتی ہے پیریکارڈیم اس کے آپریشنس ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے آپریشن تازہ ہوئے ہوتے ہیں 6 سے 12 ہفتے کے دوران، تو ابھی ان کے زخم جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہیل اپ نہیں ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایسے مریضوں کو بھی روزہ رکھنے سے گریز کرنا چاہیے، یا اگر وہ روزہ رکھیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دل کے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے جو سانس کی پھیپھڑوں کی نالیاں ہوتی ہیں، پلمونری آرٹریز ہوتی ہیں، ان میں پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کو ہم پلمونری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ اگر وہ سیویئر پلمونری ہائپر ٹینشن ہے ان کو، تو وہ ایک تو ہلچل بھی برداشت نہیں کر سکتے، ڈی ہائیڈریشن بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے جو مریض ہیں جن کا سیویئر پلمونری ہائپر ٹینشن ہے تو ان کو روزے نہیں رکھنے چاہیے، یا روزہ رکھنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یا جو پلمونری ہائپر ٹینشن کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور ان میں علامات نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی مرضی سے اس طرح سے روزہ رکھنے سے جو ہے وہ گریز کریں۔ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو دل کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کو ہارٹ میں کلاٹ وغیرہ جمنے کی وجہ سے ان کو اینٹی کوگولنٹس دی ہوتی ہیں، یا دل کی رفتار جو ہے وہ فالج کی وجہ سے ان کی دل کی رفتار غیر منتظم ہوتی ہے، تو وہ اینٹی کوگولنٹس پر ہوتی ہیں، خون پتلا کرنے والی گولیاں کا استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور ان کی اگر INR بہت زیادہ کم تھیراپیٹک رینج سے، اس کی تھیراپیٹک رینج جو ہے وہ 2.5 سے 3 یا 3 ہوتی ہے۔ اگر ان کی INR جو ہے وہ تھیراپیٹک رینج میں نہیں ہے، یا ان کی INR جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو ایسے مریضوں کو بھی جب تک کہ ان کی INR اسٹیبلائز نہیں ہوتی تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور خون کی جو دواؤں کی اثر نہ ہونے کی وجہ سے، INR کی کمی کی وجہ سے ان میں خون کے لوتھڑے دوبارہ جمع ہو کے فالج اور جو ہے وہ ویل جو ہے ان کا، اس میں خون کا لوتھڑا جمنے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو لہذا ایسے مریضوں کو بالکل احتیاط کرنا چاہیے۔ آخر میں وہ مریض جن کو دل کے مختلف امراض کی وجہ سے ان کو ہارٹ فیلئر، ایڈوانس ہارٹ فیلئر ہو چکا ہے، اور ان کی دل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، جس کو ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، یا ان کو ایلویٹ لگا ہوا ہے، میکینیکل سرکولیٹری سپورٹنگ ڈیوائس لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو ہم لیفٹ وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس کہتے ہیں، اور اگر ان کو ڈیسٹینیشن تھیراپی کے طور پر ان کو ڈیوائس لگے ہوئے ہیں، تو ایسے مریضوں کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے ریکمنڈیشنز جن کے بیس پر مریضوں کو، جو امراض قلب کے مریض ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا روزہ رکھنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان کا مرض اور ان کا
مرض کی شدت کی وجہ سے روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں، اور اگر ان کو دوائیں ایڈجسٹ کرنی ہے یا بیماری کے ورس ہونے کے امکانات زیادہ ہیں تو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں یہاں روزانہ التمش جنرل ہاسپٹل میں صبح اور شام کلینک کرتا ہوں۔ اگر اس معاملے میں کسی کو بھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو ٹیلی فون کے ذریعے یا واٹس ایپ کے تھرو جو ہے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، یا آ کر آپ وزٹ کر کے اور مشورہ کر سکتے ہیں۔